बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 29 जनवरी है। अब 8 फरवरी के बिल्डअप का आगाज हो गया है, यानी आज से अगले 10 दिन तक 29 जनवरी से 7 फरवरी तक जो खबरें आएंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी, वो डिटर्मिन करेंगी कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक क्या होगा। और फिर यही डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं जो ये भी डिटर्मिन करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी प्लान कर रही है, लेकिन 8 फरवरी को क्या नहीं होगा। तो होने और ना होने का तमाम तर दारोमदार अब आने वाली खबरों और अब होने वाली डेवलपमेंट्स पर है। इस वीडियो में मैं आपके सामने गुज़श्ता 24 घंटों में 6 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि 8 फरवरी का अब जो बिल्डअप है ये एक ख़तरनाक बिल्डअप है और इसके नतीजे में 8 फरवरी को क्या होगा। और फिर इस वीडियो में मैं आपके सामने वो भी गुफ्तगू रख दूंगा जो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पर इस तहरीक को लीड करने वाली 3 अहम तरीन शख्सियात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई। इन 3 शख्सियात के जो करीबी लोग हैं वो क्या बता रहे हैं कि पोस्ट 8 फरवरी यानी 8 फरवरी के बाद के सिनेरियो के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से जो मनसूबाबंदी शुरू कर दी है उसकी कुछ अब जुज़ियात या कुछ झलकियाँ सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि किस किस्म की प्लानिंग हो रही है। और इस तमाम मंजरनामे के बीचों बीच हम ये देखते हैं कि एक ऐसे सहाफ़ी जो रावलपिंडी में ख़ास तौर पर बड़े आला सतह के सोर्सेज के साथ राब्ते के, बड़े साहब के साथ राब्ते के दावेदार हैं, वो बताते हैं या वो दावा करते हैं इमरान खान की रिहाई के इम्कानात के हवाले से। उन्होंने क्या दावा किया और इस वक्त जो बिल्डअप बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस तमाम मंजरनामे की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जनाब जो 6 डेवलपमेंट्स हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ये खबर आती है कि फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, उनके खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात शुरू हो गई हैं। इस खबर की तफसील पर आने से पहले ये जहन में रखिए कि आपको याद होगा कि जिस वक्त फैज़ हमीद को साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई, उसके बाद जो इदारों के साथ, हुकूमत के साथ बड़े ही वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ ने यह दावा किया था कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो सुल्तानी गवाह बन सकते हैं, वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो कुछ इंकशाफात जो है वो सामने रख सकते हैं, उनका कोई वीडियो बयान सामने आ सकता है या फिर उनकी तरफ से एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला जा सकता है। ये दावे जो है वो कुछ वक्त के बाद दम तोड़ गए थे, लेकिन अब जब ये खबरें आई हैं तो एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है या एक अमूमी तासुर ये डेवलप हो रहा है कि अगर फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के ख़िलाफ़ अगर कोई तहकीकात का आगाज़ या दोबारा से एक रिन्यूड एफर्ट नज़र आता है तो इसका मकसद गालिबन ये हो सकता है या मुमकिन है कि ऐसा हो कि फैज़ हमीद के ऊपर उनके भाई की गिरफ्तारी की सूरत में या उनके ख़िलाफ़ मज़ीद तहकीकात का दायरा वसी करने की सूरत में दबाव बढ़ाया जा सके। और मुमकिन तौर पर वो जो बात की जा रही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैज़ हमीद से कुछ करवाना है, उसके इम्कान को जो है वो अब अमली जामा पहनाया जा सके। तो खबर आती है जनाब कि फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के ख़िलाफ़ करप्शन केस और आमदनी से ज़ायद असासा जात केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी FIA एंटी करप्शन सेल ने शुरू की है। नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए FIA ने छापे मारे हैं। नजफ हमीद से मुतल्लिक तमाम मुतल्लिका इदारों से तफसीलात भी मांग ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल कर लिया गया है, जबकि बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस्लामाबाद की मातहत अदालत से नजफ हमीद की अराजी स्कैंडल में अबूरी ज़मानत मनसूख हुई थी। अब जाहिर है कि जो लोग उस वक्त जिस वक्त नजफ हमीद जो हैं वो चकवाल में अपने भाई के असर व रसूख की वजह से बहुत सारे मामलात में मुलव्वस रहे, उनके हवाले से ये जानते हैं कि वो एक वक्त था कि वो बड़े ही पावरफुल तसव्वुर होते थे और आज उनके ख़िलाफ़ ये तहकीकात अब इनका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इसी दौरान इसी 8 फरवरी के
बिल्डअप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें, एक तो ज़ाहिर है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनके आए इन्फेक्शन के हवाले से, उनके पिम्स में एक लाए जाने के हवाले से, वहाँ पर उनके इलाज मुआलजे के हवाले से मुतज़ाद दावे चल रहे हैं। और बड़ी हद तक अब ये जो है वो बहुत सारे सहाफ़ी तस्दीक कर चुके हैं अपने ज़राए के हवाले से कि वाकई इमरान खान की सेहत के हवाले से ये मामला था और इमरान खान को मुमकिन तौर पर लाया भी गया एक जो है वो ब्रीफ प्रोसीजर के लिए, लेकिन उसकी तफसीलात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो इसी दौरान अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए, मेंटल टॉर्चर के लिए उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बात तो फैक्ट है कि इमरान खान जो है गुज़श्ता एक साल के दौरान ख़ास तौर पर, यानी आगाज़ में गिरफ्तारी के बाद का जो वक्त है, तकरीबन पहला 1-1.5 साल कह लें, तो उसमें मुलाकातें बड़ी तवातर के साथ होती रहीं। मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे, उन पेशियों के दौरान वकला मिलते थे, फैमिली के लोग मिलते थे, और उसके अलावा सहाफ़ी जो हैं उनकी मुलाकातें होती थी और उनको कमरे अदालत में इमरान खान से सवाल करने का, जवाब नोट डाउन करने का और बाहर आकर उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का मौका मिलता था। लेकिन गुज़श्ता एक साल के दौरान मुलाकातों की तादाद बड़ी कम हो गई है और इमरान खान के साथ बाकायदा उनको जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है। और पहले ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि इमरान खान शायद टूट जाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन इमरान खान ने जो जेल की सऊबतें और तकलीफ़ें जिस तरीके से बर्दाश्त की, उनके जो ज़बरदस्त नक्काद हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो इमरान खान की पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ रखते हैं और इवन हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात, वो भी बड़े मोतरफ नज़र आते हैं कि इमरान खान जो हैं उन्होंने जेल उस तरीके से काटी है जैसे जेल काटने का हक होता है। लेकिन अलीमा खान साहिबा, अब जाहिर है कि ये जो बयानात इमरान खान के, जिन हालात में इमरान खान हैं इस वक्त, उसके हवाले से जब भी कोई ख़बर जो है वो दी जाती है तो वो एक माहौल बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है उसमें अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। पिछले एक साल में जो मुलाकातें हुई वो सिर्फ 2 दर्जन हैं, यानी कि 24 के करीब मुलाकातें हुई हैं। अलीमा खान का कहना था कि पुलिस ने मंगल को भी इमरान खान की बहनों को अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को कराई गई थी। सलमान सफदर 20 दिसंबर को गए थे और ज़बरदस्ती 8 मिनट की मुलाकात की थी। और आपको याद होगा कि उस 8 मिनट की मुलाकात का नतीजा ये निकला था कि उन्होंने बाहर आकर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पैगाम दे दिया था, और जैसे ही वो पैगाम आया उसके 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर सुहेल आफरीदी जो मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो इस्लामाबाद की मार्केटों में नज़र आए और वो वीडियो बयानात देते हुए नज़र आए कि आज से मैंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। और अब उस स्ट्रीट मूवमेंट का जो मामला है वो उस नहज पर पहुंच गया है जहां पर अब बिल्डअप शुरू हो गया है 8 फरवरी के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं, इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है। फिर इसी तरह जो है वो मैं ज़रा क्विकली ये 6 डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं और फिर हम ज़रा बात करेंगे वो दावा जो अंसार अब्बासी साहब ने किया है इमरान खान की रिहाई के इम्कानात के मुतल्लिक कि कितने हैं और कितने नहीं, और फिर जो इनर सर्कल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इस वक्त आइंदा की और 8 फरवरी के हवाले से मनसूबा बंदी के हवाले से क्या बता रहा है। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ये कहते हैं कि खबर आई कि इमरान खान को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए, बताया नहीं जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद आज तक हमें मुलाकात करने के लिए नहीं कहा गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हमने पिटीशन भी दायर की लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी, मुतालबा करते हैं कि आज नहीं तो कल मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि एक खबर आई है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अस्पताल लाया गया फिर जेल ले गए, उससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उससे पहले बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने ये एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं हर मंगल अडयाला जेल जाता हूँ। आपको मालूम है कि मंगल के रोज़ जब मुलाकात का वक्त था उस वक्त कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया
کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت مل گئی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر جیل کے دروازے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ جب تک فیملی کا کوئی شخص موجود نہیں ہوگا اس وقت تک میں ملاقات نہیں کروں گا۔ اس کی تردید بیرسٹر گوہر نے کی ہے، لیکن ایک عمومی تاثر یہ بنا تھا یا بنایا گیا تھا کہ بیرسٹر گوہر شاید اس بنیاد پر ملاقات کے لیے نہیں گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ وہ فکسڈ میچ جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہیں کہیں پر، جس کی وجہ سے ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اور دوسرا اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اگر اجازت ملی بھی تھی جس کی وہ تردید کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں گئے ملاقات کرنے کے لیے کہ پھر باہر آ کر عمران خان کا پیغام دینا پڑے گا، اور عمران خان کی گفتگو، عمران خان کا پیغام اب اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کا بوجھ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ بہرحال جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ تو مکمل طور پر اس کے حوالے سے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتا ہوں، اڈیالہ اس وقت تک موجود رہتا ہوں جب تک پولیس مجھے آگے جانے سے نہ روک دے، میں ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس آتا ہوں۔ میں نے گزشتہ روز بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، بلاگرز، یوٹیوبرز اور مین سٹریم میڈیا سے گزارش ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ملاقاتوں کے بارے میں کوئی بھی خبر سیکٹری اطلاعات سے تصدیق کے بعد ہی نشر یا شائع کی جائے۔ مجھے نہ حکومت اور نہ جیل حکام کی طرف سے بانی سے ملاقات کی پیشکش کی گئی، اس لیے کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق خبریں بالخصوص ملاقاتوں سے جڑی اطلاعات انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ایسی خبروں کو نام نہاد ذرائع کی بنیاد پر زیر بحث لانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے، یعنی یہی دو شخصیات ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ اور کب مذاکرات کرنا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہی دو شخصیات ہیں جن سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اور وہ بھی ایسے پوائنٹ ان ٹائم، ایسے جنکچر پر جہاں پر 8 فروری کے حوالے سے تحریک انصاف منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور حکومت پیش بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے اور جو حکومت کے ساتھ ویل کنیکٹڈ جو صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو نومبر میں ہوا تھا 2024 میں یا پھر اکتوبر میں ہوا تھا، اس سے بہت بڑھ کر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ تو ایک ماحول بن رہا ہے کہ شاید امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ایورٹ کرنے کے لیے انگیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ فیصلہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کرنا ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے، کن شرائط پر ہونے ہیں، کس بنیاد پر ہونے ہیں، ٹیبل پر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ ساتھ ہی خبر یہ آتی ہے، یہ بھی 8 فروری کے بلڈ اپ کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ سہیل آفریدی جنہوں نے بیسیکلی ہو از دی پوسٹر بوائے آف پاکستان تحریک انصاف رائٹ ناؤ، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹ بیس ہے، جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ اس وقت سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور سہیل آفریدی نے 16 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آپ یاد کریں کہ سہیل آفریدی کا سٹیچر کیا تھا، وہ کتنے پائے کے رہنما تصور ہوتے تھے۔ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا جو چہرہ ہے اور تحریک انصاف میں جو مزاحمت کے حوالے سے چہرہ ہے وہ سہیل آفریدی کا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ملاقاتوں کی کوشش شروع کی تھی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، اور وہ ایفرٹ کر رہے تھے، وہ اڈیالہ جیل آ رہے تھے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے پھر کچھ بیانات دیے تھے، اور ان بیانات کی بنیاد پر سہیل آفریدی کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ اب اس پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اینڈ دس از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو 8 فیبرری، 8 فروری سے متعلق یہ ایک بڑی ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد کی جو عدالت ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کرتی ہے۔ اچھا، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کے جو سہیل آفریدی سے قریبی لوگ ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ کس حد تک امکان ہے تو ان کا اس کے اوپر کیا جواب تھا سہیل آفریدی کی گرفتاری کے امکانات کے حوالے سے۔ بہرحال
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد جو ہے اس نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے کے کیس میں عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ہے اس بیان سے متعلق جو اڈیالہ جیل کے باہر مسجدوں کے حوالے سے کہ مسجدوں میں جو ہے وہ کتے باندھے جاتے ہیں، یہ والا جو بیان ہے، اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی ہے، یعنی 10 فروری تک اب سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور سہیل آفریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی 8 فروری کو سہیل آفریدی کو ممکنہ طور پر اگر وہ لیڈ کرتے ہیں، ایسی صورتحال بنتی ہے تو ان کو اس وارنٹ کی بنیاد کے اوپر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے 10 فروری کو سہیل آفریدی کو عدالت پیش کرنا ہے، یہ عدالت کا حکم نامہ ہے، لہٰذا ہم سہیل آفریدی صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں تاکہ ان کو عدالت پیش کیا جا سکے۔ تو یہ ایک پروبیبلٹی یا ایک پاسبلٹی جو ہے سہیل آفریدی کی گرفتاری کی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر سہیل آفریدی جو اس وقت بالکل جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ہر وہ ایفرٹ جس میں سہیل آفریدی کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جب خبریں آتی ہیں تو وہ بھی جوابی طور پر اپنے بیانات کو مزید سخت کرتے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ خبر آتی ہے اور ساتھ ہی سہیل آفریدی جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ 2018 سے 2022 تک پورے صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں امن تھا، رجیم چینج کے بعد حالات خراب کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 2018 سے 2022 تک پورے صوبے میں امن تھا، رجیم چینج کے بعد حالات خراب کیے گئے۔ ہری پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ تیراہ میں برف باری میں لوگ در بدر ہونے پر مجبور ہیں۔ تمام جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کا یہی موقف ہے کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، دیرپا امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جامع اور مستقل پالیسی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 سے 2022 تک پورے صوبے میں امن تھا لیکن رجیم چینج کے بعد حالات خراب کیے گئے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کی بنیادی وجہ بند کمروں کے فیصلے ہیں۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ بنائے گئے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قلم کی جگہ بندوق دی گئی مگر اب قلم کی ضرورت ہے، معیشت تباہ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوان باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ وہ منظر نامہ ہے جس کے بیچوں بیچ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک خبر کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے امکانات کے حوالے سے کہ کتنے امکان ہیں اور کتنے نہیں۔ اچھا، اب انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک کنٹروورسی سہیل وڑائی صاحب کے کالمز کے حوالے سے جب انہوں نے ان کی تردید کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے راولپنڈی سے کال آئی اور بہت ہی اہم سورس جو ہے ویل پلیسڈ سورس انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے کچھ کالمز لکھ کر یہ شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ عمران خان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ولاگز کرتے ہیں یا پھر ان کے متعلق خبریں کرتے ہیں یا ان کے متعلق ٹاک شوز میں ان کو موضوع بناتے ہیں، موضوع گفتگو بناتے ہیں، یہ سارے ڈالر کمانے کا چکر ہے، یہ سارا جو ہے وہ ویوز لینے کا چکر ہے۔ اور انصار عباسی صاحب کہ اس دن سے آج تک اور اس دن سے پچھلے 2 سال تک آپ جو خبریں ہیں وہ اٹھا لیں، ان میں 95% سے زائد خبریں عمران خان سے متعلق ہیں۔ یعنی ان کی گفتگو کا مرکز اور محور عمران خان ہے اور ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی اور شخص عمران خان کے حوالے سے اچھی بری رائٹ رانگ خبر کیوں کرتا ہے۔ تو انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ خبر کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے بغیر کسی ڈیل کے، عدالتوں کے ذریعے ایسا دباؤ بنایا جائے، ایسا کہ اس سے کے نتیجے میں ماحول بن جائے، مذاکرات ہو جائیں، بیٹھ جائیں، بات چیت ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ ان کی شرائط کے اوپر جن کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا، یعنی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہو جائیں۔ اور
واحد وجہ کہ یہ لوگ بڑی بھرپور نمبرز میں یا تعداد میں باہر نکلیں، اس کے ون آف دا تھنگز جو پاسبل ہے، یعنی کہ ایک تو منصوبہ بندی ہے اس ٹیم کی جو 8 فروری کے احتجاج کو پلان کر رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ امید نظر آئے گی کہ ان کے باہر آنے سے یا ان کے جو ہے وہ احتجاج کرنے سے ایسی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر پیپل آر مور لائکلی کہ وہ زیادہ نمبرز میں اس احتجاج میں یا اس تحریک میں حصہ لیں۔ تو اس کے امکانات کتنے ہیں کتنے نہیں، اس کے حوالے سے پھر انصار عباسی صاحب آ جاتے ہیں، وہ خبر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں، عمران خان کی رہائی کے امکانات مزید معدوم۔ اب یہ مزید معدوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سب کو معلوم ہے فرام ڈے ون کہ عمران خان جو جیل میں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اپنی ٹرمز پر باہر آنا چاہتے ہیں، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ نواز شریف والا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، اور وہ شاید ان ٹرمز کے اوپر آنے کے لیے شاید نہیں بلکہ یقیناً ان ٹرمز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے جن ٹرمز کے اوپر یا جس طرح کی ٹرمز کے اوپر نواز شریف جو ہیں انہوں نے ریلیف حاصل کیا تھا۔ اب انصار عباسی صاحب کیا خبر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب توشہ خانہ 2 کیس میں گزشتہ ماہ سزا پانے کے بعد عمران خان کی رہائی کے امکانات مزید معدوم ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی مسلسل قید مزید طویل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دی نیوز میں اکتوبر 2025 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سابق وزیر اعظم کو درپیش قانونی مشکلات اور طویل عدالتی ٹائم لائن کی نشاندہی کی گئی تھی، تاہم دسمبر 2025 میں توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت دونوں متعدد سزاؤں کے تحت جیل میں ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کسی فوری ریلیف کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ اب اپیل کا مرحلہ خود ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی گئی 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل جنوری 2025 میں دائر کی گئی تھی، تاہم 1 سال گزرنے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فکسیشن پالیسی کے مطابق فوجداری نوعیت کی اپیلیں سختی سے سینیورٹی کی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہیں۔ اس نظام کے تحت پرانے مقدمات بالخصوص ایسے کیسز کو ترجیح دی جاتی ہے جو سزائے موت یا عمر قید سے جڑے ہوں۔ نتیجتاً عمران خان کی اپیل سے کہیں پہلے دائر کی گئی درجنوں فوجداری اپیلیں پہلے ہی سماعت کی منتظر ہیں، جس کے باعث معمول کے عدالتی طریقہ کار کے تحت یہ امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان کی اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی، ماسوائے اس کے کہ عدالت خود ان کی اپیل ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے منظور کرے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نجی طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ایسی ترجیحی فکسیشن نہ دی گئی تو القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل کی باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہونے میں مزید کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ دسمبر 2025 میں توشہ خانہ 2 کیس میں سنائی جانے والی سزا کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ پھر آگے وہ اس کی مزید جو ہے وہ تفصیلات لکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو یہ اپیلیں کیسے لگیں گی، یہ رولز تبدیل ہونا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کیسے لگیں گے، وہ رولز تبدیل ہونا، عدالت میں کون جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا نہیں بنے گا، اس کے لیے آئینی ترمیم، جو الیکشن کے نتائج ہیں ان کے حوالے سے انتخابی عذرداریاں سننے کے لیے جو ٹریبونلز قائم ہوتے ہیں ان کے قوانین، یہ سب کے سب تبدیل کیے گئے تحریک انصاف اور عمران خان کو قابو کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام رولز جب بنائے ہی تحریک انصاف یا عمران خان کے حوالے سے گئے ہیں تو ان کا استعمال بھی ہوگا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو ریلیف ملنے کا فی الوقت جو ہے وہ کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن اگر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ جس میں احتجاج کا دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے اور صورتحال بگڑتی ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ریورس گیئر جس طریقے سے لگتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ جس طرح ایک ہاؤس آف کارڈز ڈھہ جاتا ہے، ایک ڈومینوز ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں یہ جو خطرناک بلڈ اپ بن رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف میں جو 3 اہم ترین شخصیات ہیں ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 8 فروری
کے بعد کی پلاننگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں 2 مرتبہ سیریس اٹیمپٹس ہوئی ہیں عمران خان کو رہا کروانے کے حوالے سے۔ 1 اکتوبر 2024 میں تھی جب پاکستان میں SCO جو ہے اس کا اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کا ہونے جا رہا تھا 15 اکتوبر کو، تو 4 اکتوبر کے اراؤنڈ جو ایفرٹ تھا وہ ایک سیریس ایفرٹ تھا، اور جس وقت علی امین گنڈاپور آپ کو یاد ہے کہ فریش ہونے کے لیے چائنا چوک بلو ایریا سے پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پر ریڈ ہوا تھا، اور پھر وہ 11 اضلاع پھلانگتے ہوئے اچانک سے پشاور میں اسمبلی میں نمودار ہوئے تھے۔ ایک وہ ایفرٹ تھا، اور دوسرا تھا نومبر 2024 میں، اور دونوں مرتبہ ان احتجاج کی تحریک کو یہ تحریک انصاف کا انر سرکل کہتا ہے کہ لیڈ کر رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مسلسل بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، لہٰذا وہ ناکام ہو گئے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 3 شخصیات اس وقت ایفرٹ کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، وہ تینوں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال اب خطرناک بلڈ اپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور سہیل آفریدی صاحب یہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اور تینوں سنسیئر ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب جو 8 فروری ہے اور 8 فروری کے آگے ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں پریشر بڑھانا ہے اور بڑھاتے چلے جانا ہے۔ 8 فروری کے بعد سفارتکاروں سے جو ہے وہ میٹنگز پلان کی جا رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا جائے گا، بیرون ملک کنونشنز کرنے کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور اسی دوران میں نے کچھ جو سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان سے یہ بھی پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کتنا امکان ہے سہیل آفریدی صاحب کی گرفتاری کا یا ان کے ڈسکوالیفائی ہونے کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا انتہائی قدم جو ہے، کیونکہ وہ صورتحال پھر مزید بگاڑ سکتا ہے، تو وہ یہ سینس نہیں کر رہے کہ سہیل آفریدی کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو بلڈ اپ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں 8 فروری کے، اس میں امکانات دونوں موجود ہیں۔ سہیل آفریدی کی گرفتاری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی، لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو ڈٹرمن کریں گی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کا شو جو ہے وہ کتنا کامیاب یا کتنا ناکام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔